Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और जैसे कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड कप में 2 मैचेस जारी हैं और मोस्ट एक्साइटिंग गेम बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन धर्मशाला। तो ये है इस गेम की सिचुएशन। दूसरी तरफ ईडन गार्डन्स कोलकाता में भी एक मैच जारी है नेदरलैंड्स और बांग्लादेश के दरमियान, जिसमें नेदरलैंड ने अब तक 212 बनाए हैं और 8 खिलाड़ी आउट हैं और 49th ओवर का गेम चल रहा है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। बासित भाई, बड़ा शानदार मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के दरमियान। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब जैसे शुरू में हम कह रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही जो वर्ल्ड कप्स में होती है, बट क्या आज आपको वो फीलिंग आ रही है कि ये खतरनाक हो गई है? स्पेशली आज जिस वे में बैटिंग करी थी नजीब, ऐसा लग रहा था कि 450 रन बनेंगे। 450 जो प्लेइंग 175 पे पहली विकेट गिरी थी और कम ओवर्स में 12 ओवर में मेरे ख्याल है कि 135 रन थे और ट्रेविस हेड तो लग ही नहीं रहा था पहला मैच खेल रहा था कि 5 सेंचुरियां बना के रोहित शर्मा खेल रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा लगा कि पूरी तैयारी से आए और इन्होंने भी बहुत अच्छा चेस पे गए। अभी मैं और अजहर बात कर रहे थे, इनके 30 ओवर में 204 रन थे, हमारे 30 ओवर में 200 रन थे और हम कर रहे थे चेज 268 और ये कर और 368 और ये 389। तो मैच वो भी क्लोज जा सकता था। ये वाला तो ले गया जडेजा, रविंद्रा जडेजा नहीं, रचिन रविंद्रा नाम मिलता जुलता नाम है। तो ये तो ऑलमोस्ट ले गया था मैच। बैड लक हो गई है कि वो आउट हो गया। अपना गेम उसने उसको पता है इतने रन्स की टारगेट है। अभी नेशम भी है, सेटनर भी बुरा प्लेयर नहीं है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। रविंद्रा जिस तरह खेल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कामी खेल रहा है, आराम से मैच जिता देगा। बिल्कुल। रचिन रविंद्रा की बात हो रही है तो जरा उनकी जो सेंचुरी है, वेल व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर। कामरान से रचिन की बात करते हैं क्योंकि कामरान शुरू से कह रहे हैं कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता है। बड़ा क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है यंग लड़के की, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस और लग भी रहा है। 200 कर गया हुआ है, फिर मेरे ख्याल से इस वक्त तो हाईएस्ट स्कोरर भी ना बन गया और फर्स्ट सेकंड में ना आ गया हो, इतने उसने स्कोर कर लिए हुए। और देखिए ये यहाँ झलक नजर आ गई थी प्रैक्टिस मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने स्कोर किया था, वहीं पर नजर आ रहा था कोई प्लेयर खेल रहा। आने वाले टाइम पे जैसे वार्नर ने अपना इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, ये अगले 2-4 सालों में ऐसा प्लेयर बन सकता है अगर इसी मोमेंटम के साथ चलता गया, ऐसे परफॉर्मेंस के साथ। ऐसे तो कॉन्फिडेंस देखें, नया प्लेयर है। हम अपने प्लेयर्स को नया आता है ना तो हम कहते हैं यार अभी नया टाइम दो, लेकिन आजकल की इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई, मैच्योर होके आ रहे हैं, दिलेरी के साथ खेल रहे हैं। तो आज वो जैसे रविंद्रा ने बैटिंग की है, एक मिसाल है कि नए प्लेयर भी ऐसे ही आने चाहिए जिनमें कॉन्फिडेंस नजर आए। और जबरदस्त उसने 77 बॉलों पे 100 किया, 96 पे उसने स्लॉग स्वीप पे छक्का मारा। कोई और बैट्समैन कम ही चांस लेता है। हमारे होते तो हमने तो 6 सिंगलें करनी थी अनलेस के कोई बॉल बहुत ही गंदा ना मिल जाता, कोई फुल टॉस ना मिल जाता नहीं जो, हाँ वो उनके साथ ना मिलाए, वो तो उनकी गेम ऐसी है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये होती है क्या नाम है, गेम अवेयरनेस, एक टारगेट को अचीव करना। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने टेल ने जो बैटिंग की है ना, स्पेशली कमिंग्स ने, वो मेरे ख्याल से अब न्यूजीलैंड टीम को ना वो रन्स काफी पेन बहुत हर्ट करेंगे वो रन्स। बिल्कुल सही है। अगर ओवरऑल इस मैच को कैसा देखते हैं और क्या अभी भी आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के पास जीतने का चांस है या वो अपने नेट रन रेट को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि कहीं बाद में इसकी जरूरत ना पड़े? आई थिंक बिल्कुल चांस है और वो जीतने ही जाएंगे। और क्योंकि नेट रन रेट अगर बहुत ज्यादा डैमेज होना होता तो अभी तक हो चुका होता। तो अब वो इतना ले गए हैं मैच को कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा, वो जीत की तरफ जाएंगे। इनके पास दोनों ये बैट्समैन, इस थोड़ी ऑब्वियसली लक फैक्टर भी होता है। आई थिंक न्यूजीलैंड अगर कॉस्ट करेगा ना सिर्फ वो पार्टनरशिप जो आखिर में कमिंस ने की है, कमिंस के रन्स भी कॉस्ट करेंगे, लेकिन जो फील्डिंग उन्होंने की है, न्यूजीलैंड मशहूर है फील्डिंग के लिए। आज पता नहीं शायद दिन का मैच था तो सही से जागे नहीं थे कि आज उनसे फील्डिंग नहीं हुई। अदरवाइज आई थिंक न्यूजीलैंड से इतने कैचेस ड्रॉप होना वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तो वो बहुत कॉस्ट करेगा। जी अजहर, जो आप बात कर रहे थे कैचेस, हाँ जी बिल्कुल, इतने कैचेस न्यूजीलैंड से तो नहीं ड्रॉप होते। लेकिन रचिन रविंद्रा के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट जरूर करूंगा कि हम देखते हैं कि यार ऑब्वियसली जिस तरह का पोटेंशियल उन्होंने शो किया, लेकिन आप क्वालिटी ऑफ द शॉट्स देखें।
صرف ہم کہتے ہیں یار ایک اننگ نہیں, انہوں نے 2 سینچریز اس ورلڈ کپ میں کی ہیں, کوالٹی بیٹنگ کر رہے ہیں. یہ آئی تھنک بتاتا ہے کہ سسٹم ان کا کتنا اچھا ہے. بالکل صحیح. وہ ایج گروپ کھیلا, اس کے بعد ایج گروپ کے بعد اے ٹیم کھیلا, اور اس کے اندر انہوں نے 3-4 سال میں جو اس کی امپروومنٹ ہے وہ اتنی میسو ہے. ایک پہلے بھی اس کو ٹیسٹ ڈیبیو انہوں نے کرایا تھا, لیکن اس میں اوبیسلی 7ویں 8ویں نمبر پہ اس کو کھلایا تھا, لیکن آہستہ آہستہ ٹیم کے ساتھ بھی رہا. لیکن ان کا کوچنگ سسٹم نیچے جو ہے جو کام کر رہے ہیں وہ بتاتا ہے. نیوزی لینڈ کا سائز ابھی کامی میں بریک میں کہہ رہے تھے شیخو پورا سے تھوڑا سا بڑا ہو شاید, لیکن آپ کو پتہ یہ فیکٹ ہے وہاں بھیڑیں زیادہ ہیں, لوگ کم ہیں. ہاں لوگ بہت کم ہیں. ہاں اس میں سوری آپ بات کر ہاں اس میں مطلب وہی ہم بات کر رہے تھے کہ جو سائز ہے کنٹری کا ان ٹرمز آف پاپولیشن وہ بہت چھوٹا ہے. تو اس کے اندر اتنے ہر دفعہ ورلڈ کپ میں آنا, ہر دفعہ ایسی ٹیم لے کے آنا, اٹ مینز کہ وہ تیاری ان کی جو ہوتی ہے, اور نہ صرف وہ تیاری کی بات کریں ایز اے پلاننگ, بل ان کا کوچنگ سسٹم کتنا اچھا ہے کہ اتنے پلیئرز کو بھی وہ اتنا اچھا کر لیتے ہیں. کوانٹٹی بہت زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن اس کو وہ کوالٹی میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس اتنی ساری کوالٹی ہے لیکن ہم اس کو ٹرین اس طریقے سے نہیں کرتے. اور کنسسٹنٹ پرفارمرز ان ورلڈ ایونٹ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ سیمی فائنل میں نہ جا رہے ہوں, تو یہ ان کی یہ کمال ہے. ان کا سسٹم بہت اچھا ہے نجیب. ان کے گراؤنڈز دیکھو, ان کی اکیڈمیز دیکھو. ہمارے یہاں ایک اکیڈمی ہے پورے مطلب 7 ملین کی تو پاپولیشن ہے یار. اور اس میں بھی کمال کی بات واسط بھائی یہ ہے کہ یہ ان کا فیوریٹ سپورٹ بھی نہیں ہے. ہاں رگبی ہے, تو اس پہ بھی پھر اتنا زیادہ وہ ہونا, ایفرٹ لگنا اور اتنی اچھی تیاری کے ساتھ آنا بڑی بات ہے. اچھا, کمپلینز لوگوں کی یہ آتی ہے کہ آپ یہ بتا نہیں رہے کہ پاکستان کے اب کیا چانسز ہیں. تو فار دا سیک آف دیٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی آفیشیلی ورلڈ کپ سے باہر نہیں ہوا ہے, تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں. جی شعیب. نہیں آپ ہاں سمجھے. بہرحال آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے یہ وہی ٹیم ہے جب 2 میچ شروع میں ہاری تھی تو سب مطلب جتنا سوشل میڈیا لے لو, باقی کرکٹ کے لوگ لے لو, اسٹیک ہولڈرز جو بھی ہیں کرکٹ کو کیا بات کر رہے تھے, تنقید کر رہے تھے, سب کر رہے تھے. لیکن جب اب ریدم میں آئے ہیں تو اب میرے خیال سے شاید ہی ایسی کوئی بات ہو جائے کہ وہ فائنل 4 میں نہ پہنچے. ابھی تک تو ان کا ریدم بتا رہا ہے کہ بھائی وہ ٹیم بڑی تگڑی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکستان پہ بات کر لوں. جی میں پاکستان پہ بات کرنے کے لیے آپ کی طرف آیا ہوں. دیکھیں اس ٹیم کا کم بیک تو پاکستان نے کروایا. ہاں بالکل, سب کا وہی کرائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو چاہیے آئی سی سی بولے پہلا میچ پاکستان سے. اچھے بولے باہر ہو رہے تھے, اب دیکھ لیں. دیکھیں اب باہر کر رہے ہیں ہمیں. دیکھیں محمد نواز یار ہم سب کا نام لیتے ہیں, بابر اعظم پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, حارث روف پہ تنقید کرتے ہیں, شاہین پرفارم نہیں کر رہا تو اس پہ بات کرتے ہیں, باقیوں پہ بات کرتے ہیں. محمد نواز پہ بات نہیں ہوتی. پھر میں کل کی بات نہیں کر رہا, آپ 3 میگا ایونٹس میں دیکھ لیں. انڈیا کے خلاف بھی آپ کو اوور یاد ہوگا ایک T20 کا, اس کے بعد ایشیا کپ میں بھی دیکھ لیں, اور اب بھی آپ دیکھ لیں جو کل ہوا. یہ تو 3 بڑے میچز ہیں نا. اگر ہم ورلڈ کپ کی بات کریں تو اس ورلڈ کپ میں موصوف جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 میچز کھیل کے 81 رنز بنائے ہیں. یہ آل راؤنڈر ہے آپ کے. 81 رنز بنائے اور 223 رن دے کے صرف ہمیں 2 وکٹیں لے کے دی ہیں. یار جتنے دے دیتے اس کے آدھے ہی بنا لو. 223 رنز دیے ہیں یار اس ورلڈ کپ میں. اب آ جائیں آپ ایشیا کپ میں 12 رنز بنائے تھے اور 94 رنز دے کے ایک کھلاڑی آؤٹ کیا تھا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کس طرح کی آل راؤنڈر ہیں. بیسکلی یور پوائنٹ اس کہ دنیا کے آل راؤنڈرز دیکھیں اور ہمارے آل راؤنڈرز, وہی میں بات کرنے جا رہا تھا کہ دنیا کے آل راؤنڈرز کو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, پورے میچ کا نقشہ پلٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نیدرلینڈ کی ٹیل دیکھ لے, وہ ان سے زیادہ سکور کر جاتی ہے. اور یہ ہم آل راؤنڈر کے نام پہ, اور پھر ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کو کھلاتے نہیں ہیں. 8 میچز کھلا دیے آپ نے, کھلاتے ہیں پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہی ہے کیا آ رہا ہے. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شاہد صاحب ایک اور شکست, ایک بار لڑ کر ہارے, لیکن ابھی شعیب بات کر رہے تھے غلطیاں بہت ہو رہی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں, میچ تو اچھا ہوا اور پہلی دفعہ ایسا لگا ورلڈ کپ میں کہ جیسے پاکستان کی ٹیم فائٹ کرنے آئی ہے, فائٹ کر کے ہاری. لیکن اگین پھر وہی غلطیاں آپ دیکھیں 40ویں اوور میں شاداب خان ایک غیر دانشمندانہ شاٹ مار کر آؤٹ ہوئے. اگر وہ کھڑے رہتے اگلے 4 5 8 اوور تک تو پاکستان کا اسکور 300 ہو جاتا. پھر 42ویں اوور میں سعود شکیل آؤٹ ہو گئے. یعنی وہ جو بات لوگ سارے کہتے ہیں, ہمارے شعیب جٹ بھی کہتے ہیں کہ لوگ بیٹسمین اپنے اپنے رنز بنا کر نکل جاتے ہیں اور پھر ٹیم کا نہیں سوچتے, تو ایسا ہی لگتا ہے. سعود شکیل کا اوور آل ٹورنامنٹ اچھا رہا, شاداب کا اتنا اچھا نہیں رہا. لیکن اگر یہ دونوں کھڑے رہتے, 84 رنز کی جو پارٹنرشپ 71 گیندوں میں ہوئی, وہ اگر 130 140 رنز کی پارٹنرشپ ہو جاتی تو 300 رن ہو جاتے. اور 300 رن یہاں پار اسکور تھا, یعنی آپ نے پار اسکور سے 30 رنز کم کیے تھے. اور پھر آپ پہلے آؤٹ ہو گئے,
آپ نے اچھی خاصی گیندیں ضائع کر دی اور آپ وہ گیندیں یوٹیلائز کرتے، اگر 18-20 رن اور ہو جاتے تو آپ کم از کم 290-295 تک پہنچ جاتے. اور پھر جب جنوبی افریقہ کو 20 رن چاہیے تھے تو ان کی 8ویں وکٹ کاٹزی کی گری تھی. وہ وقت تھا کہ جب ذرا تھوڑا اور اٹیک کرتے اور پھر آخری اوور تو اب یہ ہمیشہ پاکستان کو ستائے گا. پچھلے T20 ورلڈ کپ میں بھی یہی غلطی ہو گئی تھی بابر اعظم سے کہ 16 رنز نہیں بچ سکے محمد نواز سے. وہ ان کے بیک آف دا مائنڈ بھی ہوگا اور آرام سے مہاراج نے ان کو ٹیکل کیا. اچھا صاحب، مکی آرتھر میچ کے بعد پریس کانفرنس کرنے آئے اور پھر دفاعی کرتے رہے چیزوں کا، کیا کر رہے ہیں وہ؟ اندازہ ہے مکی آرتھر کو کہ اب ایک کیمپین شروع ہو جائے گی بابر اعظم کے خلاف، انضمام کے خلاف اور ان کے ٹیم مینجمنٹ کے خلاف. لیکن یہ تو پاکستان کا دستور ہے اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. پاکستان کی ٹیم مسلسل تیسرے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے. 2015 میں ہم نہیں پہنچے، 2019 میں ہم نہیں پہنچے اور اب 2023 میں. تو کہانی وہی ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا مشہور ایک شعر شاعر کا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، سانحہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ پرانی بات چل رہی ہے. ڈاٹ بالز ہیں، دفاعی حکمت عملی ہے، غلط سلیکشن ہے، غلط پاکستان کرکٹ بورڈ کی حکمت عملیاں ہیں، پراپر چینجز ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ میں اور چیئرمین بدلتا رہتا ہے. تو ہمارے بڑے سارے پرابلمز ہیں. اللہ کرے کوئی منتخب حکومت آئے اور وہ کرکٹ کے اوپر توجہ دے، اس لیے کہ یہی ایک ہمارا کھیل بچا ہے. ہم 1994 میں 4 کھیلوں میں ورلڈ چیمپئن تھے، اب کسی میں بھی. بالکل صحیح ہے. مکی آرتھر جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں، ان کا کیا کہنا تھا اس پریس کانفرنس میں؟ آئیے وہ آپ کو دکھا دیتے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں. To be honest, we haven't put together the perfect game yet. I think that pitch is 300 at least. Thought we bowled really well. We were under par in terms of the runs that we had. So at a World Cup, you've got to be playing your best game at the right time. We batted well, we haven't bowled well. I do think our fielding standards have been average. So it's a lot of work that we need to put in, get to the standards required to win a World Cup. And there are some holes in the team that have been exposed, and we need to look at those. They're going to be blaming everybody, don't worry. It's just the way of the world. It's really unfair to start a witch hunt on, certainly on Babar Azam, on Inzi, on our coaches. What I do know is the boys have tried. پہلے تو انہوں نے خامیوں کی نشاندہی کی، اس کے بعد یہ کہا کہ they are going to blame it on everybody, me, بابر، انزی. تو نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ یہ زوم کی کوچنگ کرنے کے بعد جو ہے اگر ان پہ اب بھی بلیم نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ باسط بھائی کیا کہیں گے؟ اس پہ تو ابھی میں بات کرتا ہوں. کل 177 ڈاٹ بالیں کھیلی گئی. اس سے پہلے ہمارا میچ ہوا ہے اس میں 146. اس سے پہلے 129 جو سب سے کم بالیں اگینسٹ آسٹریلیا. اس سے پہلے 154، پھر 144، 143 نیدرلینڈ کے اگینسٹ. سب سے کم کس کے اگینسٹ کھیلی؟ آسٹریلیا کے اگینسٹ. ان سے یہ موصوف سے یہ تو پوچھیں جو انہوں نے بات بولی، انزی کا نام انہوں نے کیوں لے لیا؟ وہ پریس ریلیز میں دونوں کا نام تھا نا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تو دھیان کہاں پہ ان کا؟ اس پریس ریلیز کی طرف ہے نا. ان کا دھیان تو ٹیم پہ ہونا چاہیے تھا نا. ابھی یہ بات بول رہے ہیں کہ 300 رن بنانے چاہیے تھے، تو کسی نے منع کرا تھا میسج بھجوانے سے؟ اصل میں لوگ سوالات نہیں کرتے، پرابلم یہ ہوتی ہے. یو ہیو ٹو آسک دا رائٹ کوسچن. جی، کہ آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے کس طرح بھیج دیا افتخار کو یار، جبکہ پاکستان کا کپتان اندر ہے، آپ نے کیسے چینج کر دیا؟ سب سے بڑا فلاؤ تو 300 رن نہیں بنے تو وہ تھا کہ وہاں پہ ایک بیس بنتی، پارٹنرشپ رکھتی اپنا بابر کے ساتھ سعود کی. تو کرنے والے یہی ہیں اور نام ڈال لیں گے جی ہماری فیلڈنگ بھی اچھی نہیں تھی، ہماری بالنگ بھی اچھی نہیں تھی، ہماری بیٹنگ بھی اچھی نہیں تھی. میچ سے پہلے بولتے ہیں ہم نے کتنے میچ جیتے؟ 6 میچ، یعنی سو کانفیڈنٹ کے فائنل بھی جیت رہے ہیں. دکھاوا ہے یار، سیدھی سی بات ہے. اظہر اب مجھے ایک بات بتائیں نا، کیوں نہ بلیم کریں؟ ذمہ دار تو ہے نا. جب کوئی بھی پوسٹ آپ پاکستان کی لیتے ہیں تو آپ مینٹلی پریپیئر ہو کے آنا چاہیے کہ جب آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا. یہ ہمارے آج تو ہوا نہیں فرسٹ ٹائم، تو آئی تھنک یہ کہنا کہ یار بلیم نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آپ کو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ ہوگا. اور یہ آئی ڈونٹ نو کہ کب چینج ہوگا، لیکن ایٹ دا پرابلم روٹ کاز کے اوپر ہم نہیں جاتے. کہ روٹ کاز جب تک ہم نہیں ٹچ کریں گے تب تک ہم اسی مسائل سے بگڑتے مطلب لڑتے رہیں گے. یار یہ ہو گیا، کپتان چینج کر دو، یہ چینج کر دو، وہ چینج کر دو. روٹ کاز کے اوپر ہمیں آنا پڑے گا، ورنہ اگلا ورلڈ کپ کے بعد بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے. کامران، پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں تو سمجھا یہ جاتا ہے نا
کہ ہم گورے کوچز یا ان ہز کیس ڈائریکٹر اس لیے لاتے ہیں کہ یہ پروز ہوتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, اور یہ آتے ہیں تو یہ ان کا بیگیج نہیں ہوتا کوئی, ان کی اپنی پالیٹکس نہیں ہوتی کوئی, تو پھر وی وانٹ ریزلٹس. تو اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ویسے بھی مکی آرتھر کو اس چیزوں سے یوز ٹو ہو جانا چاہیے. آسٹریلیا سے وہ نکلا, ساؤتھ افریقہ سے وہ نکلا, سری لنکا سے وہ نکلا, پاکستان سے وہ نکلا. جب اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر تو آپ کو کرٹیسائز کیا جائے گا نا, آپ کی پالیسی کو کیا جائے گا. اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان کی ٹیم ایسی نہیں تھی جیسی پرفارمنس آئی ہے, اور کنڈیشن ہمارے مطلب کی ہے. ہم لوگ یہاں پہ ٹاپ 4 میں نہ جائیں تو اس کا مطلب ہے نلائکی ہماری ہے اور سمجھداری ان کی ہے, جو ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ ٹیم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ایسے ہم لوگ کام کرتے جا رہے ہیں پچھلے کوئی 4-5 سال سے. تو اسی وجہ سے یہ اس کرکٹ کا حال یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ پرفارم اچھا نہیں کر رہے, بڑے دل کے ساتھ نہیں کھیل رہے, پازیٹیو نہیں کھیل رہے, سروائیول کے لیے ہم لوگ کھیل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. آج دیکھیں نا, رویندرا نے 100 کیا, وہ کوئی پرانا تو نہیں ہے. اتنا عرصہ وہ جتنا نواز کو ملا آل راؤنڈر کو یا شاداب کو ملا ہے, اتنا عرصہ وہ کھیل جائے گا نا تو ایک وہ الگ ہی دنیا کا سٹار نظر آئے گا. جیسے اس کی بیٹنگ ہے, بالنگ میں اور اچھا ہو جائے گا تو مین بولر بھی بن جائے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہے. چھوٹا سا ملک ہے, ان کے پاس بیک اپ اتنے ہیں, ہمارے پاس بیک اپ کوئی نہیں ہے. ہم کسی کو کھلانے سے پہلے اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی وہ اس لیول کا بولر نہیں ہے جو حارث رؤف کو ریپلیس کر سکے, حسن علی کو کر سکے, وہ آ کے وہ آؤٹ بھی کر دیتا ہے. تھوڑا سا اپنے ڈیسیژن پاور تھوڑے بہتر کرنے پڑیں گے. ایک چیز پروسیس کے ساتھ کرنی پڑے گی. پھر میں پھر بولوں گا, جب آپ ایسی سیٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو پورے پاکستان کا سوچنا پڑتا ہے, سب لڑکوں کا سوچنا پڑتا ہے. وہی 14-15 لڑکوں کا نہیں سوچنا پڑتا کہ وہی ہر جگہ جائیں گے. اگر آپ نے ٹیم بنانی, اوپر لے کے جانی ہے تو پھر چانسز دینے پڑیں گے. بالکل صحیح ہے. شعیب, جو مکی آرتھر کا ٹاپک ہے, تو جب آپ کو اپنی کاؤنٹی کی ٹیم زیادہ عزیز ہوگی اور پھر ٹیم کے ریزلٹس ہی آئیں گے, سوال تو پوچھے جائیں گے. لیکن اس کاؤنٹی کی ٹیم کو کون سا انہوں نے جتوا دیا؟ وہاں بھی ان کی یہی اسی طرح کی پرفارمنسز ہیں اور یہاں بھی ان کی اسی طرح کی پرفارمنسز ہیں. اور آپ نے بالکل بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ جی یہ پروفیشنلز ہیں. بالکل یہ پروفیشنل ہیں, ان کو ایموشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کو اپنے مال سے ہے کہ ہمارے پیسے آتے رہیں, ہمارے بکس جو ہے وہ بنتے رہیں, باقی جائے بھاڑ میں, ہمارے پکس ہمیں ملتے رہیں. تو یہ اسی طریقے سے اسی مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں. آپ دیکھیے گا ابھی تھوڑے دنوں کے بعد یہ جو ہے, ابھی تو یہ تنقید کر رہے ہیں نا, تھوڑے دنوں بعد یہ لڑائیاں کرنا شروع کر دیں گے. یہ ان کا رویہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے. یہ اپنے ساتھ جو ٹیم میں لے کر آئے ہیں, اسٹاف لے کر آئے ہیں, وہ بھی دیکھیں ایوریج, بالکل بلو ایوریج. ایک بات اور کلیئر ہو گئی ان سے کہ 2017 میں جب آپ نے چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی نا, وہ ان کی کوچنگ کی وجہ سے نہیں جیتی تھی, سرفراز کی کیپٹنسی کی وجہ سے جیتی تھی میرے بھائی. یہ بات تو کلیئر ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اگر ان کے اندر دمخم ہوتا تو بعد میں کسی اور کو جتوا چکے ہوتے نا. سرفراز کی کیپٹنسی obviously ویری گڈ, اور پھر اس کے بعد باقی پلیئرز نے وہ اٹھے تھے نیچے سے. اظہر بھی اس میں شامل ہیں. 2019 کی ہم بات کر رہے تھے نا, ابھی شاہد بھائی ہم ٹیم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں اس میں میں کہتا ہوں کہ جب ٹیم جیتتی ہے نا پھر سب کو کریڈٹ, سب کو کریڈٹ اس طرح بھاری ہے نا. میں جس طرح کل بھی بات کر رہا تھا, رسپانسبلٹی لینی پڑے گی جیتنے کا, پھر آپ کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے. چاہے اس میں obviously سرفراز کا کیپٹن آگے آتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں آئی تھنک کوچنگ اسٹاف کو, جب آپ رائٹ ڈیسیژن کرتے ہیں تبھی آپ کو ٹورنامنٹ جیتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے سب نے ایک بندے نے رائٹ ڈیسیژن کی تو سارا کچھ اچھا ہو گیا. ایز اے ٹیم آپ جیتے ہیں, ایز اے ٹیم ہارتے ہیں. اسی طرح جب آپ ہارتے ہیں تو کپتان بھی رسپانسبلٹی لیتا ہے, کوچ بھی لیتے ہیں, سب لیتے ہیں. لیکن اس بار جو اس کپتان کو چھوڑا ہوا ہے نا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے, کام نہیں کر رہے. آئیڈینٹیفائی ابھی باسط بھائی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, ایک میسج نہیں بھیج سکتے آپ وہاں بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں. اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو میں شروع سے بات کر رہا ہوں کہ بابر اعظم اور یہ ٹرائی کا جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ تھا, سب ان کے سامنے یس سر تھے, سب کے سب یس سر تھے. 25 لاکھ والا چیف سلیکٹر جو آپ لائے ہیں وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے کے علاوہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. آفیشیل میٹنگ کی بات بتا رہا ہوں میں, آفیشیل میٹنگ میں چیف سلیکٹر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بابر اعظم کپتان ہے, پھر وہ جو ٹیم چاہتے ہیں ہم ان کو وہ دیں گے. بالکل صحیح ہے. کوئی بات آپ نے کی باسط بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پھر بریک پہ جائیں. انضمام کی بات پہ میں بول دوں, وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں. یہ جس طرح بات کر رہے ہیں یہ شاید اپنے کوئی شواہد کی کوئی باتیں ان کے پاس آئی ہوں گے, لیکن جتنا باسط علی انضمام کو جانتا ہے نا, وہ کبھی بھی بابر اعظم جیسے 2 بھی ہو جائے نا تو وہ یس سر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس.